सियासी कैदियों को रिहा करने का मशवरा किसको दिया गया? 2008 और 1988 की तारीख दोहराने का पैगाम क्यों दिया गया? दो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवा के जुमले और अल्फाज एक जैसे क्यों रखे गए? रात गए जनूबी पंजाब के एमएनएस और एमपीएस को गिरफ्तार करने की कोशिश क्यों की गई? पाबंदी वाली बात से पीछे हटने का क्या फैसला हो चुका है? हुसैनियत और यजीदियत की सोच में फर्क क्या है? आप सब पर सलामती हो। असद आवान का लिखा हुआ है, दीदावरो हुसैन का नजराना जिंदाबाद, रेगे तपा पे सजदाए शुक्राना जिंदाबाद। इस दश्ते बेकनार में आदा के सामने सिबते नबी का जज्बाए शाहाना जिंदाबाद। मौला फरस पे बैठ गए हैं बतशनगी, शोरे वेगा में जुर्रते रिंदाना जिंदाबाद। मजलूम करबला के ये मातम की है सदा, धड़कन नहीं है दिल में अजा खाना जिंदाबाद। ये है अली वली का नुमाइंदा शहर में, ये है मेरे हुसैन का दीवाना जिंदाबाद। हक पे लड़े हैं सारे जमाने से हम असद, अपनी तमाम जीस्त का अफसाना जिंदाबाद। मैं यासिर रशीद हूं और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, हजरत वासिफ अली वासिफ रहमतुल्लाह अलैह का कौल मुबारक है कि बहसे ना किया करो, हमें पता ही नहीं करबला क्या है। हम तो ये भी नहीं जानते कि अगर हम तब होते तो इमाम अलैहिस्सलाम के साथ होते या यजीद के साथ। शुक्र करें कि हम सब तब नहीं थे, वरना हम भी आजमाइश में पड़ जाते। हमारे लिए बेहतर यह है कि हम मानने वालों के काफिले में शुमार करते रहे। अभी मौजूदा सूरत हाल के अंदर हुसैनियत और यजीदियत में फर्क अगर करना है तो यह शख्सियाती फर्क नहीं है, बल्कि यह सोच का फर्क है। हां, हुसैनियत अगर तारीख की किताबों के अंदर दर्ज हुई है तो वाकया करबला की बात हुई है। हुसैनियत और यजीदियत में सिर्फ सोच का जो फर्क है वो आपको बताने के बाद मौजूदा सूरत हाल के ऊपर आऊंगा। सोच में फर्क यह है कि हुसैनियत वो है कि जिसके मुताबिक फैसला अवाम का हो, चाहे वो उनके हक में हो या उनके मुखालिफ हो। यजीदियत उस सोच का नाम है जो ये समझे अवाम को क्या मालूम कि क्या ठीक है और क्या गलत, और अपने आप को मुसल्लत करने की कोशिश करे। हुसैनियत वो सोच है जिसमें घर बार लुटाकर भी बदले की चाह ना जागे, और यजीदियत वो सोच है जिसमें अपना आशियाना बचाने की खातिर दूसरों की झोंपड़ियों तक को खाकिस्तर बनाने के इकदाम उठाए जाते रहे। हुसैनियत वो सोच है जिसमें जरूरी नहीं है कि जिसकी बैत की जाए वो ताकतवर हो, जिसमें जरूरी है कि वो अहल हो और जीरक हो। यजीदियत वो सोच है कि जिसमें बैत सिर्फ और सिर्फ ताकतवर की जाती है, चाहे वो कितना ही नाहल क्यों ना हो और कितना ही बददिमाग क्यों ना हो। हुसैनियत वो सोच है जिसके मुताबिक कौल और फेल के अंदर तजाद नहीं होना चाहिए, दोनों एक जैसे होने चाहिए। और यजीदियत वो सोच है कि जिसके तहत अपने मफादात के तनाजुर के अंदर कौल में वादे कुछ किए जाएं और जब बरसरे इक्तदार आ जाएं तो फेल में जालिमाना इकदाम उठाए जाएं। हुसैनियत वो है कि जो साथ देने वालों को यह पैगाम दे कि अगर जाना चाहते हो तो दिया बुझाया जा रहा है, लौटना है तो लौट जाओ। और यजीदियत वो है कि जो मजीद चरागा करके यह ऐलान करे कि मौजूदगान अगर लौटे तो दुश्मन की बजाय अपनों के हाथों मार दिए जाएंगे। यह फर्क है, और यह फर्क वाकया करबला के बाद मुख्तलिफ अदवार में, मुख्तलिफ अहदों में, मुख्तलिफ सल्तनतों के अंदर हमें देखने को मिला। यजीदियत अगर बरसर इक्तदार भी रही तो वो गलबा भी अगर हासिल करती रही तो उसके बाद उसका अंजाम जो था वो उसी की सोच के हाथों हुआ। आज यौम आशूर है और यौम आशूर की मुनासबत से यजीदियत और हुसैनियत की सोच के हवाले से आगाह करना था। बात है मामूल की खबरों के मुताबिक कि कल रात क्या हुआ है। मेंबर लीगल टीम जो इमरान खान की है वो ये कहती है कि गुज़श्ता रोज साबिक वफाकी वजीर और मेंबर पार्लियामेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शहरियार अफरीदी, मेंबर पार्लियामेंट जमशेद दस्ती, उनके घरों पर रात की तारीकी में छापा मारा गया, चादरों चारदीवारी को पामाल किया गया। गुज़श्ता रात जो था वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया एक्टिविस्ट के लिए भी भारी रही। अताउर रहमान जिनका ताल्लुक था उन्हें नामालूम अफराद जो थे वो ले गए। उन्होंने कहा, जो इंसाफ लॉयर्स फोरम है वो कहते हैं कि इन नामालूम अनासिर की
جو غنڈہ گردی ہے، ریاستی جبر ہے، فسطائیت ہے، اس کی ہم بھرپور انداز میں مذمت کرتے ہیں۔ اس طرح کے اقدامات جو ہیں وہ ایک سیاسی جماعت کو کبھی بھی ختم نہیں کر پائیں گے۔ آدھی رات کو چھاپے جو ہیں وہ عوامی نمائندوں کو ہراساں کرنے کے ہیں۔ کہاں کی جمہوریت میں ایسا ہوتا ہے؟ لگتا ہے کہ نون لیگ جو ہے وہ موجودہ صورتحال میں عمران خان کے حوالے سے عمرانو فوبیا کا شکار ہو چکی ہے، اور ہم ایسے اقدامات کے خلاف عدالتی کارروائی سے رجوع کریں گے۔ قانون کو ہاتھ میں لینے اور طاقت کا ناجائز استعمال کرنے کے خلاف جو ہے ہم اقدامات اٹھائیں گے، اور تادیبی کارروائی جو ہے وہ انصاف و قانون کے مطابق کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ انصاف لائر فورمز قانون کی حکمرانی اور آئین کی بالادستی کے اوپر یقین رکھتا ہے، اور آئین کے تحفظ پہ کاربند رہے گا، اور انصاف کے حصول کو یقینی بنانے میں اپنا کلیدی کردار جاری رکھیں گے۔ اسی حوالے سے علی محمد خان صاحب بھی پچھلے دنوں یہ کہہ چکے کہ ہمارے لوگوں کے اوپر دباؤ ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر شامل نہ ہوں، اور اسی تناظر میں حکومت وقت یہ سمجھتی ہے کہ جو سنی اتحاد کونسل کے فارم جمع کروا چکے ہیں وہ اب فارم کو واپس نہیں لے سکتے، وہ حلف نامے کو واپس نہیں لے سکتے، اور جو اس کیس کے اندر بینیفیشری نہیں تھی ان کو جو بینیفیشری بنایا گیا اس کے خلاف وہ حکومت سے رجوع کریں گے۔ ابھی وہ پابندی کے حوالے سے جو سوچ رہے تھے تو حکومت کی جانب سے پابندی کا اعلان اور سپریم کورٹ جانے کے دعووں سے ہوتی ہوئی بات جو ہے وہ پارلیمنٹ تک معاملہ لے جانے تک آن پہنچی ہے، اتحادیوں سے مشورہ کرنے تک آن پہنچی ہے۔ نون لیگ کے ایک سینئر رہنما کے اس بیان تک آ گئی ہے کہ سیاسی جماعت پہ پابندی نہیں لگنی چاہیے۔ عطا تارڑ صاحب پریس کانفرنس کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ حکومت تحریک انصاف پہ پابندی کے لیے کیس موو کرے گی، پی ٹی آئی پہ پابندی ہم لگا رہے ہیں۔ بیرسٹر دانیال آتے ہیں، ان کی بھی پریس کانفرنس میں الفاظ اور جملے وہی استعمال کیے جاتے ہیں جو عطا تارڑ صاحب کی پریس کانفرنس میں تھے، لیکن ہمیں یہ سمجھ نہیں آتا کہ اگر بطور وزیر اطلاعات عطا تارڑ پریس کانفرنس کر چکے تھے تو بطور مشیر آ کے پریس کانفرنس کرنے کی انہیں ضرورت کیا پڑی تھی۔ طلال چودھری صاحب کہتے ہیں ریفرنس جو ہے وہ سپریم کورٹ کو بھیج بھی دیا ہے، فیصلہ عدالت کرے گی، لیکن اسحاق ڈار صاحب نے یہ کہا کہ فیصلے کو پہلے لیڈرشپ دیکھے گی، پھر اتحادیوں سے مشورہ ہوگا اور آئین و قانون کے تحت فیصلہ ہوگا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر لیڈرشپ نے یہ دیکھنا تھا تو عطا تارڑ صاحب کس کی ایما کے اوپر آ کے پریس کانفرنس کر گئے؟ خواجہ آصف صاحب نے تو کہا کہ فیصلہ پارلیمنٹ میں جائے گا اور لازمی طور پہ ہر جماعت کی رضامندی کے بعد ہی ایسا کیا جائے گا۔ خرم دستگیر صاحب بھی کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی تمام تر فاشزم کے باوجود سیاسی جماعت پہ پابندی نہیں لگنی چاہیے، فیصلہ حکومت نے ضرور کیا ہے لیکن ہم سیاسی جماعت کا سیاست سے مقابلہ کریں گے۔ انہوں نے پریس کانفرنس کر دی، اور پریس کانفرنس کے بعد دانیال چودھری صاحب بھی پریس کانفرنس کر دیتے ہیں۔ بیرسٹر دانیال چودھری کی پریس کانفرنس کے بعد دیگر لوگ جو ہیں وہ اس ضمن کے اندر آگے نہیں آتے۔ اب جو مراد علی شاہ صاحب ہیں وزیر اعلیٰ سندھ، وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کسی بھی سیاسی جماعت پہ پابندی کے حق میں نہیں ہے۔ تو مشورے کیا دیے گئے؟ مشورے دیے گئے ہیں نواز شریف صاحب کو اور آصف علی زرداری صاحب کو۔ ان دونوں اشخاص کو مشورے جو دیے گئے ہیں تو مشورہ کاروں نے اس کے اندر جو اپنی رائے بھجوائی ہے اس رائے میں ان کو دیا گیا ہے کہ ماضی کو دیکھیں، ماضی کو دیکھتے ہوئے حال کا فیصلہ کریں کہ ماضی میں کیا اقدامات ہوئے تھے کہ جس سے سیاسی تشخص جو تھا وہ پارٹیز کا بحال ہوا تھا، لوگوں نے ان کے اوپر تکیہ کرنا شروع کر دیا تھا، اور پھر جو بات تھی وہ میثاق معیشت اور میثاق سیاست کے اوپر آن پہنچی تھی۔ تو اس کی بنیاد کو دیکھیں، ماضی کے اندر اگر مختلف جماعتوں کے اوپر پابندیاں لگتی رہی ہیں تو ان پابندیوں کا اثر کیا نکلا تھا؟ کیا عوامی نیشنل پارٹی، جماعت اسلامی، کمیونسٹ پارٹی کہ مختلف نام ایم کے ایم، ٹی ایل پی، کیا ان کا خاتمہ ہو چکا ہے؟ اور اگر نہیں ہوا تو پھر اس بیٹھ کے سوچ بچار کرنی چاہیے۔ میاں نواز شریف صاحب اور آصف علی زرداری کو کہا گیا کہ ملک میں تمام سیاسی قیدیوں کی رہائی کا فیصلہ کریں، ان کے مقدمات جو ہے وہ 3 ماہ میں نمٹانے کے لیے اعلیٰ عدلیہ سے درخواست کریں، خاص طور پہ جو خواتین سیاسی کارکنان ہیں ان کی رہائی کے حوالے سے نرم رویے کی ضرورت ہے۔ اور ان کو یہ بھی کہا گیا کہ 2008 کو یاد کریں کہ جب بطور وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی صاحب نے ججز کی رہائی کا فیصلہ کیا تھا اور طلبہ یونین پر سے پابندی کے خاتمے کا اعلان پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے کہا تھا، تو اس وقت پارلیمنٹ میں اپوزیشن بینچز پہ بیٹھے ہوئے لوگ بھی تالیاں بجانے پہ مجبور ہو گئے تھے۔ جب 1988 میں بے نظیر بھٹو شہید نے سیاسی قیدیوں کی رہائی کا اعلان کیا تھا تو اس وقت بھی پذیرائی جو تھی اپوزیشن بینچز سے دیکھنے کو ملی تھی۔ اگر آپ اس کے اوپر نہیں جائیں گے تو پھر لوگ باتیں کریں گے کہ 1997 کے اندر جن لوگوں نے عدلیہ کے اوپر حملہ کیا تھا تو وہ ریاست پہ حملے کے مترادف تھا، تو آپ کی پارٹی کے اوپر تو پابندی نہیں لگی تھی۔ پھر لوگ اس بات کو اجاگر کرنا شروع کر دیں گے۔ تو آپ جو ہے وہ یہ دیکھیں کہ لاڈلا اور پروجیکٹ کی باتیں جو ہیں وہ آپ کی زبان سے اچھی نہیں لگتی، وہ ان کی زبان سے اچھی لگتی ہیں جو کبھی لاڈلے اور پروجیکٹ کا حصہ نہ رہے ہوں۔ یہی وہ عمرانو فوبیا ہے جس میں مبتلا رہ کے وہ فائدہ اسی کو پہنچاتے جا رہے ہیں جس کے خلاف آپ اقدامات اٹھانے کا سوچ رہے ہیں۔ مشورہ کار یہ بھی کہتے ہیں کہ عمران خان کی مقبولیت کا راز جو ہے وہ آپ ہی لوگوں کی کارکردگی ہے۔
اور عمران خان کے گرتے گراف کو سہارا آپ کو ماننا پڑے گا کہ آپ کے عدم اعتماد کی تحریک کے بعد ملا تھا، اور اب اس کو فائدہ جو ہے وہ بجلی، پیٹرول، گیس اور تنخواہ دار طبقے کی مزید ٹیکس کا بوجھ ڈالنے کی صورت میں مل رہا ہے۔ تو یوں مشورہ کار یہ کہتے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی اس کا سیاسی مقابلہ کریں، اس کو مسلسل جیل میں رکھ کے کچھ حاصل نہیں ہو رہا، اس کی پاپولیرٹی میں ہی مزید اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور آپ کو یہ مستقبل میں مقابلہ کرنے میں دقت کے مترادف ہوگا۔ تو اس لیے مشورہ کار جہاں پہ ان کو بھی مشورہ دے رہے ہیں، تو وہاں پر انہوں نے اس سیاسی صورتحال پہ اوور کم کرنے کے لیے ان دو اشخاص کو جو مشورے دیے ہیں، کیا اس کا آؤٹ کم نکل پائے گا؟ کیا اس کے اوپر عمل درآمد ہوگا؟ یہ بات جو پارلیمنٹ کے فلور کے اوپر لے کے جا رہے ہیں، اس کو اسی تناظر میں دیکھا جائے گا۔ دو پریس کانفرنسز کے حوالے سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان اشخاص سے کروائی گئی ہیں جن اشخاص کے اوپر سارا ملبہ ڈالا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ پارٹی کے اندر کمزور حیثیت رکھتے ہیں، پارٹی کے اندر مضبوط حیثیت نہیں، اور مضبوط حیثیت رکھنے والے جو افراد ہیں ان کا بیانیہ کچھ اور طرح کا ہے، تو ان کو بلی کا بکرا بنایا جا رہا ہے۔ اب جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو بلی کا بکرا بنایا جا رہا ہے، وہ کس معاملے پہ جائیں گے؟ اور دوسری طرف مشورہ کار یہ بھی کہتے ہیں کہ ایڈ ہاک ججز کے معاملے کے اوپر بھی آپ اپنے مقدمے کو کمزور کریں گے، آپ اپنی پوزیشن کو کمزور کریں گے۔ دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف جو ہے، اس نے ایڈ ہاک ججز کی تعیناتی کے فیصلے پہ اپنے رد عمل میں جو کچھ کہا ہے، پہلے وہ سن لیں کہ کیا کہا ہے، پھر مشورہ کاروں نے انہیں کیا مشورہ دیا ہے عدلیہ کے حوالے سے اپنا موقف اپنانے کے لیے۔ پاکستان تحریک انصاف نے سپریم کورٹ میں ایڈ ہاک ججز کی تقرریوں کو نہایت غیر شفاف، غیر ضروری اور خلاف عدل قرار دیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کا جو مرکزی میڈیا ڈپارٹمنٹ ہے اور ترجمان تحریک انصاف ہے، وہ یہ کہتے ہیں سپریم کورٹ کو فرد واحد کی چوپال بنانے کی کوششوں کی ہر سطح پہ مخالفت اور مزاحمت کا اعلان کیا گیا۔ مخصوص نشستوں کے معاملے پہ تاریخی اکثریتی فیصلے کے بعد سپریم کورٹ کو باضابطہ تباہی کے گھاٹ اتارنے کے منصوبے میں تیزی لائی گئی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف یہ بھی کلیم کرتی ہے کہ ایڈ ہاک ججز کی تقرری کے ذریعے سپریم کورٹ کی حقیقی ساخت تباہ کر کے مصنوعی طریقے سے کسی شخص کی عددی برتری کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ ایڈ ہاک ججز کی آڑ میں واضح تعصبات اور نہایت قابل اعتراض کردار کے حامل ججز کو پھر سے سپریم کورٹ کا حصہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پھر وہ ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں کہ ان ججز میں وہ افراد بھی شامل ہیں جو بطور نگراں شہریوں کے بنیادی حقوق کی پامالیوں، لا قانونیت کی سرپرستی کرنے، دوران انتخابات لیول پلینگ فیلڈ چھیننے اور عوام کے ووٹ کے حق پر کھلا ڈاکہ ڈالنے جیسے شرمناک جرم کے اندر شریک رہے۔ اب یہ اس طرح کے الفاظ جو پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے بیان کیے گئے، اس کے اوپر مشورہ کاروں نے انہیں یہ مشورہ دیا کہ اگر آپ بھی اسی طریقے سے کہ جس طریقے سے وفاقی حکومت 8 ججز کو معاملے کو لے کے اس کو پولیٹیسائز کر رہی ہے، اس کے اوپر احتجاج بھی کیا گیا، ان ججز کی تصاویر کی بے حرمتی بھی کی گئی، اس کے اوپر نعرے بازی بھی کی گئی، ماضی کے اندر سپریم کورٹ کو پولیٹیسائز انہی کی طرف سے کرنے کی کوشش کی گئی، تو آپ اپنے مقدمے کو اسی طریقے سے پولیٹیسائز کر کے کمزور کریں گے۔ آپ ادھر باتیں یہ کریں کہ سپریم کورٹ کے ججز کا جو اختیار ہے وہ ان کا ہی اختیار ہے، اور ایڈ ہاک ججز اس لیے نہ لگائے جائیں کہ جو مستقل جج ہیں ان کے کردار کے اوپر باتیں آنا شروع ہو جائیں گی، اور اگر ایڈ ہاک ججز ان کے اوپر حاوی ہو گئے تو پھر سوال اٹھنا شروع ہو جائیں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس طریقے سے اگر آپ اپنے کیس کو پٹ کریں گے تو آپ کا کیس زیادہ مضبوط ہوگا، اور آپ عدلیہ کی بحالی، عدلیہ کی توقیر، عدلیہ کے تشخص کی جنگ لڑتے ہوئے دکھائی دیں گے، اور آپ کے مخالف حکومتی بینچز والے جو ہیں وہ عدلیہ کے مخالف کھڑے ہوئے دکھائی دیں گے، تو آپ کا کیس زیادہ مضبوط ہوگا اور آپ کا جمہوری اور آئینی ہوگا۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دونوں طرف کی تفریق جو ہے وہ عدلیہ میں مزید تفریق کو پیدا کرے گی، تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ ہم مزید بٹ جائیں گے۔ تو بٹوارا کیا ہمارے لیے قابل قبول ہوگا؟ کیا ہمارے لیے پروان چڑھنے کی سیڑھی ہوگی یا مزید تنزلی کے اندر اتارے گی؟ یہ فیصلہ ہم کو بیٹھ کے خود کرنا ہے، ابھی سے کرنا ہے، یہی وقت ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔